تو دیکھیے दोनों ही जो है वो हदिया लेके खुदा के हजूर में आते हैं, दोनों ही खुदा को खुश करना चाहते हैं, दोनों ही जो है वो चाहते हैं कि हम अच्छी इबादत जो है वो खुदा की करें। लेकिन एक की इबादत जो है वो कबूल होती है और दूसरे की इबादत कबूल नहीं होती। कभी आपने पढ़ा है कि कलाम मुकद्दस में ये लिखा हो, काश कोई दरवाज़ा ही बंद कर दे ताकि ये लोग मेरी हैकल में ना आया करें? वो पसंद नहीं करता। पैदाइश की किताब बाब नंबर 4 आयत नंबर 1 से 6 तक पढ़ेंगे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, पैदाइश बाब नंबर 4 आयत नंबर 1 से 6, और आदम अपनी बीवी हव्वा के पास गया और वो हामिला हुई और उसके कायन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर कायन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और कायन कसान था। चंद रोज़ के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए कायन नहायत गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने कायन से कहा, तू क्यों गज़बनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो सवाल ये है कि कायन और हाबिल में कौन सी जो हैं वो मुश्तरक चीज़ें थीं, उनमें एक जैसी चीज़ें जो थीं वो कौन सी चीज़ें थीं? तो क्या आप बताना पसंद करेंगे कि कौन सी चीज़ें उनमें एक जैसी थीं? वो पहले तो दोनों सगे भाई थे और दोनों जो है वो एक खुदा को मानते थे और दोनों ही खुदा की जो है वो इबादत करते थे। नंबर 4, वो दोनों ही हदिये लेके खुदावंद के हजूर में गए हैं। और मैंने अपने कानों से ये सुना है, कई खद्दाम जो हैं वो ये भी कहते हैं कि कायन जो है वो गला सड़ा फल लेके गया, इसलिए खुदा ने उसे कबूल जो है वो नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है, कायन भी बेहतरीन किस्म का जो है वो हदिया खुदा के हजूर में लेके गया है। उसे भी मालूम था कि मैं खुदा के हजूर में लेके जा रहा हूँ। लेकिन कायन जो है, क्योंकि वो कसान था और वो ज़मीनी चीज़ों का जो है वो हदिया लेके गया, और हाबिल जो है वो बर्रा जो है और चर्बी जो है वो लेके जाता है जो खुदा को पसंद आता है। और अगर बर्रे को हम देखें तो ये बर्रा एक तमसील है जिसके अंदर खुदा ने एक भेद को जो है वो छुपाया हुआ था। यही बर्रा हम देखते हैं अब्राहम के वक्त में कि जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए कोहे मोरिया पर लेके गया तो वहाँ पर कुर्बानी जो है वो बर्रे की चढ़ाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं बनी इसराइल जब आज़ाद होते हैं तो उससे पहले वो फसा जो है वो करते हैं और बर्रे को कुर्बान जो है वो किया जाता है। और यही बात जब हम नए अहदनामा में आ जाते हैं तो यूहन्ना जो है बपतिस्मा देने वाला, वो ये कहता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। तो ये एक तमसील थी, उसके अंदर खुदा ने मानी छुपाए हुए थे। उस वक़्त तो वो नहीं खुले, लेकिन आगे चल के जो है वो उन बातों को जो है वो हम समझ पाते हैं जब हम नए अहद में आते हैं, जब यीशु मसीह आते हैं तो फिर हम इस तमसील को, इस बात को, इस राज को जो है वो समझ पाते हैं। तो देखिए दोनों ही जो है वो हदिया लेके खुदा के हजूर में आते हैं, दोनों ही खुदा को खुश करना चाहते हैं, दोनों ही जो है वो चाहते हैं कि हम अच्छी इबादत जो है वो खुदा की करें। लेकिन एक की इबादत जो है वो कबूल होती है और दूसरे की इबादत कबूल नहीं होती। ये बहुत हसास और बड़ा बारीक नुक्ता है कि दोनों ही खुदा की इबादत कर रहे हैं, दोनों हदिया लेके गए हैं, खाली नहीं गए, और दोनों बड़े मेहनती थे। किसान को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप थोड़ा सा बागौर इसका मुताला करें तो कोई फसल तैयार होने में 6 माह लगते हैं। उसे पानी लगाओ, बीज लगाओ, हल जोतो, उसकी निगहबानी करो, कोई उसमें जानवर ना आ जाए, कोई उसे ख़राब ना कर दे। किसान को बड़ी जो है वो उसकी निगहबानी और हिफाजत करनी पड़ती है। और जब तक फसल या बीज घर पे नहीं आ जाता, किसान को चैन जो है वो
نہیں آتا۔ تو یوں ہی جب ہم دیکھتے ہیں بھیڑوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے بھیڑوں کی جو ہے اس کی غلہ بانی جو ہے وہ کرنا۔ بھیڑوں کو بھی جو ہے اگر سردی میں بھیڑ جو ہے وہ بھیگ جائے تو چرواہے کو آگ جلا کے اسے سکھانا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھیڑوں کو زکام ہو سکتا ہے، بچوں کو ان کے میمنوں کو بالکل انسانی بچوں کی طرح فیڈ جو ہے وہ کروایا جاتا ہے، اور اس بھیڑوں کے کانوں میں پاؤں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں سردی گرمی اور ایسے حالات کی وجہ سے۔ بڑا سارا کسان کو بھی بڑی چرواہے کو بھی بڑی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اسے سنبھالنا پڑتا ہے بچوں کی طرح، پھر اس کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، اس کے بڑے ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ بھی قربانی خدا کے حضور میں لے کے گیا۔ تو دونوں محنتی تھے، دونوں خدا کے حضور میں لے کے جاتے ہیں، لیکن ایک ہی قربانی قبول ہوتی ہے اور دوسرے کی، ایک ہی عبادت قبول ہوتی ہے اور دوسرے کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور وہ غضبناک ہوتا ہے، اور طائش میں وہ آ کے اپنے بھائی کو جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے کہ میں بھی اتنی محنت کر کے اور اس طرح کا ہدیہ لایا ہوں تو میرا جو ہے وہ قبول نہیں ہوا۔ تو دنیا بھری پڑی ہے، اس میں بہت ساری اگزامپلز، مثالیں، ہمیں دلیلیں ملتی ہیں کہ بھائیوں نے بھائیوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا، چیزوں کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اور اچھی چیزیں ہونے کی وجہ سے بھی۔ ایک تو بات یہ ہے، اس کے علاوہ جب ہم پیدائش سے لے کے ملاکی تک پڑھتے ہیں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ قائن نے جو ہے وہ کیا کیا۔ لیکن جب ہم پہلا یوحنا کا خط باب نمبر 3 آیت نمبر 12 پڑھتے ہیں تو آئیے ذرا اس کو پڑھیے تاکہ دیکھیے کہ کیا ریزن تھی، اور میں چاہوں گا کہ بھائی صاحب آپ اس کو پڑھیے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے۔ پہلا یوحنا باب نمبر 3 آیت نمبر 12۔ اور قائن کے مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ یہ ہمیں پرانے عہد میں تو کہیں نہیں ملتا کہ قائن نے جو ہے وہ اور اس نے کیا کیا، لیکن یہ جا کے ہمیں یوحنا رسول جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ درست نہیں تھا، وہ جا عبادت کرنے رہا۔ آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو چرچ میں جاتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں سنڈے کو اور دیگر کئی عبادات کے اندر وہ حصہ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ درست نہ ہو، قائن کی طرح وہ اپنی مرضی کی عبادت جو ہے وہ خدا کو پیش کرنا چاہ رہے ہوں۔ دراصل جو قائن نے کیا، اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنی مرضی کی عبادت سے خدا کو خوش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ اس نے زمینی چیزوں سے مراد ہے نفسانی اور جسمانی چیزیں جو ہیں، اس نے اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنے نظریے، اپنا فلسفہ جو ہے وہ خدا کے حضور میں پیش کیا، جبکہ حابل نے جو ہے وہ خدا کی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے وہ عبادت کی، اور وہی عبادت خدا کو پسند آئی۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے اگر ہم جلدی سے جو ہے اگر نئے عہد نامہ میں ہم چلے جائیں تو ایک سائیڈ پہ عبادت کر رہے ہیں یہودی، فقیہی، فریسی، شرع کے عالم، ربی، سردار کاہن جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، اور دوسری سائیڈ پہ یسوع مسیح عبادت کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں گا نا کہ عبادت کس کی جو ہے وہ مقبول ہو رہی تھی یا خدا کو پسند تھی، تو آپ نے فوراً کہہ دینا کس کی پسند تھی؟ یسوع مسیح کی یا یہودیوں اور فقیہیوں فریسیوں کی پسند تھی؟ کس کی؟ یسوع مسیح کی کہیں گے آپ۔ لیکن آپ دوسری سائیڈ پہ دیکھیے کہ جو فقیہی فریسی ہیں وہ کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ اس وقت ہیکل جو یروشلم تھا اس کے اندر 400 عبادت خانے تھے، اور وہ سارے کے سارے یہودیوں کے کنٹرول میں تھے۔ ایک ہیکل تھی اور وہ بھی جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں تھی، اور یسوع مسیح کے لیے ہیکل میں یا عبادت خانوں میں کوئی جگہ نہیں تھی عبادت کروانے کے لیے۔ تو یسوع مسیح عبادت کہاں پہ کرواتے تھے؟ یسوع مسیح جھیل کے کنارے کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، وہیں پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ کلام سناتے ہیں۔ یسوع مسیح پہاڑ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، شاگرد پاس آتے ہیں، بھیڑ جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے، اور یسوع مسیح ان کو کلام سنانا شروع کرتے ہیں۔ اور پہاڑوں پہ آپ کبھی جا کے دیکھیے، ایکو لفظ ہوتا ہے جس کو لوگ ایکو کہتے ہیں،
تو ایکو اس کی بڑی ہوتی ہے. پہاڑ پہ آپ 400-500 فٹ اوپر بھی چلے جائیں نا تو آپ آرام سے بھی بولیں گے تو نیچے والے کو جو ہے آواز جو ہے وہ سنائی دیتا ہے. تو یہ ساؤنڈ سسٹم کا بہترین قسم کا جو ہے وہ کام کرتا ہے. آپ پہاڑوں میں آواز دیں تو آواز جو ہے وہ گونجتی ہے اور کہیں کتنی دیر تک جو ہے آواز جو ہے وہ گونجتی رہتی ہے. پر ذرا سوچئے کہ فقیہی فریسی ہفتے میں 2 مرتبہ روزہ رکھ رہے تھے اور وہ اپنے ماتھوں پہ جو ہے وہ کلام باندھتے تھے, وہ گلے میں توق کی طرح پہنتے تھے اس کو, وہ بازوؤں پہ بازو بند کی طرح جو ہے وہ پہن رہے تھے, وہ بچوں کو شریعت سکھا رہے تھے, وہ 12 سال کی عمر کے بچوں کو شریعت کی کتابیں جو ہے وہ حفظ کروا دیتے تھے, وہ آئین اور شرع بڑی باریکی سے سکھا رہے تھے, وہ یہ بھی سکھا رہے تھے کہ سبت کا حکم جو ہے وہ کس بات سے جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. وہ اس قدر جو ہے وہ باریکی سے جو ہے وہ عبادت کر رہے تھے, تو بھی ان کی عبادت جو ہے وہ پھر کیوں نہیں خدا کو پسند آئی, اور یسوع مسیح کی عبادت جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ پسند آئی. یسوع مسیح تو کہہ رہے ہیں کہ ابن آدم کے لیے سر دھرنے کے لیے بھی جو ہے وہ جگہ نہیں ہے, اور وہ تو باہر بیابانوں میں جو ہے وہ کلام سناتے ہیں اور لوگ وہاں پہ ہی دا کپلس ایک لفظ لکھا ہے, 10 شہروں کے لوگ جو ہے وہ نکل کے یسوع مسیح کے پاس, اور پھر اور بھی بہت بھیڑ ان یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلتی, ہزاروں کو یسوع مسیح جو ہیں وہ روٹیاں کھلاتے ہیں. جب وہ دعا کرتے ہیں تو آسمان سے روٹیاں آتی ہیں اور وہ کھاتے ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہیں وہ معجزات کو. لیکن یہ والے کام جو ہیں وہ ہیکل کے اندر یا فقیہیوں فریسیوں کے درمیان کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ وہ اپنی مرضی کی عبادت جو ہے وہ خدا کے حضور میں پیش کر رہے ہیں. لیکن یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ باپ کی مرضی کو پورا کروں. دیٹ از وائی یسوع مسیح کو آنا پڑا. اگر یہودی لوگ ہی عبادت جو ہے وہ درست کر رہے ہوتے تو یسوع مسیح کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یسوع مسیح تو آئے کیونکہ وہ عبادت ٹھیک نہیں کر رہے تھے. آپ دیکھیے تو یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے شیطان کے بچوں, سانپ کے بچوں, تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. اور یہی لفظ جو ہے وہ یسوع مسیح بھی جو ہے وہ سیم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے. اٹس مین کہ وہ جو ہے وہ اب خدا کے بچے نہیں رہ چکے تھے. اور آگے ہم بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں یسایہ کی کتاب میں ایک ریفرنس دیکھیں گے. یسایہ باب نمبر 1 آیت نمبر 11 سے 12 میں لکھا ہے, خداوند فرماتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں, اور بیلوں اور بچڑوں بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خشنودی نہیں. جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق عبادت نہیں کرتے اور خدا کے قوانین آئین اور شرع کے مطابق عبادت نہیں کر رہے تو پھر ہم خدا کی بارگاہوں کو روند رہے ہوتے ہیں. پھر ہم خدا کے قوانین کو آئین کو توڑ کر اپنی مرضی, اپنی خواہشات, اپنے طریقے, اپنے انداز سے جو ہے وہ خدا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی عبادت جو ہے وہ کائن والی عبادت ہے جس سے خدا خوش نہیں ہوا تھا. اور یہودی بھی جو ہے وہ ایسی ہی عبادت کر رہے تھے, اور اس عبادت سے جو ہے وہ خدا خوش نہیں تھا. اسی لیے جیزس کرائسٹ کو جو ہے وہ آنا پڑا, اور جیزس کرائسٹ جو ہے وہ باہر ہی عبادت کروا رہے ہیں عبادت خانوں سے. وہ تو یسوع مسیح کو جگہ ہی نہیں دے رہے. ایک جگہ پہ جب کلام پڑھا تو وہ پہاڑ کی چوٹی سے انہیں گرا دینے لگے تھے. سو انڈرسٹینڈ کیجئے, اگر خدا کی مرضی والی عبادت نہیں ہے تو آپ 1000 عبادت کر لیجئے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے, الٹا نقصان ہو سکتا ہے. کبھی آپ نے پڑھا ہے کہ کلام مقدس میں یہ لکھا ہو کاش کوئی دروازہ ہی بند کر دے تاکہ یہ لوگ میری ہیکل میں نہ آیا کریں؟ ایسا بھی خدا کہتا ہے کہ اگر تم نے عبادت میری مرضی کے مطابق نہیں کرنی تو پھر تمہیں کہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر تمہیں میری بارگاہوں میں اور ہیکل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک یسایہ سے ایک اور ریفرنس پڑھ لیجئے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم وہ والا ریفرنس پڑھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ کاش
خدا خواہش رکھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ہیکل کے دروازے بند کر دے. یہ جو لوگ ایسے ہی آگے جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں اور جن کا تعلق ہی میرے ساتھ نہیں ہے, یہ ہونٹوں سے جو میری تعریف کر رہے ہیں اور ان کے دل مجھ سے دور ہیں, یہ لوگ ادھر آیا ہی نہ کریں. یسایہ باب نمبر 16 آیت نمبر 12 میں لکھا, یوں ہوگا جب مواب حاضر ہو اور اونچے مقام پر اپنے آپ کو تھکائے بلکہ اپنے معبد میں جا کر دعا کرے تو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا. موابی جو ہیں وہ 10ویں پشت کے بعد خدا کی عبادت جو ہے ان کو کرنے کی اجازت تھی اور وہ اونچے مقاموں پر جا کے کر رہے تھے, لیکن وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں کر رہے تھے. تو خدا کہتا ہے یہ لمبی لمبی جو عبادتیں کرتے ہیں اور اتنا جو کر رہے ہیں, یہ تھکا دینے والی عبادتیں کر رہے ہیں, اس سے انہیں کچھ بھی حاصل جو ہے وہ نہیں ہونا. ایک دیکھیے کئی مرتبہ ہم جب عبادت پہ جاتے ہیں تو میں نے خود دیکھا ہے, ایک دن ہمیں 6-7 گھنٹے کی عبادت جو ہے وہ کرنی پڑی اور رات کے 11 بج گئے تھے اور بچوں نے صبح کو اسکول جانا تھا, کالج جانا تھا. اور میں جب 11 بجے اٹھ کے آیا تو بھی مجھے یہ کہا گیا, بعد میں سننے کو ملا, پادری صاحب آدھی عبادت سے جو ہے وہ اٹھ کے چلے گئے. 11:30 بجے ہم گھر پہنچے, 12 بجے جو ہے کہیں جا کے بستر پہ جا کے سونے کا جو ہے وہ کیا ہوگا. تو اتنی لمبی عبادت جو ہے وہ کر دی اور تھکا دینے والا وہ کام تھا. بیزار ہو کے جو ہے وہ لوگ بھی جو ہے وہ مجبوراً بیٹھے ہوئے تھے کہ آمین جو ہے وہ کب ہوگا, آمین کب جو ہے یہ کہیں گے اور ہم جو ہے وہ اجازت لیں گے ان سے. تو آئیے ایک اور ریفرنس دیکھتے ہیں ہم, ملاکی باب نمبر 1 آیت نمبر 10. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے, کاش تم میں سے کوئی ایسا ہوتا جو دروازے بند کرتا اور تم میرے مذبح پر ابس آگ نہ جلاتے. رب الافواج فرماتا ہے, میں تم سے خوش نہیں ہوں اور تمہارے ہاتھ کا ہدیہ ہرگز قبول نہ کروں گا. خدا یہ خواہش کرتا ہے, وہ کہتا ہے ہیکل ہی بند کر دو جب یہ میری مرضی والی عبادت ہی نہیں کر رہے. آئیے ذرا تھوڑا سا نوٹس تو لیجیے آپ کہ حکم کیسے لوگ توڑ رہے ہیں. اگر کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ جب تو ہدیہ دے تو تیرے دہنا ہاتھ جو ہے وہ جانا ہے اور بائیں کو جو ہے وہ پتہ نہیں ہونا چاہیے, تو پھر کیا ہم چرچز میں دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگ جو ہے وہ چرچ کے سامنے جا کے ہدیہ دیتے ہیں اور ایسے کر کے وہ دکھا کے دیتے ہیں اور مائک میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 30,000 دیا ہے, انہوں نے 50,000 دیا ہے, انہوں نے لاکھ روپیہ دیا ہے. اور یہاں پہ تو شیلڈز بھی جو ہیں وہ بھی بانٹی جاتی ہے ہدیے کے نام پہ, ان کو یہ والی اور یہ والی جو ہے وہ دی جائے گی. تو کیا ایسی عبادت خدا کو پسند ہے؟ خدا نے تو کہا کہ ہدیے کا پتہ نہیں چلنا چاہیے, تو ایک ہاتھ سے دے رہا ہے تو دوسرے کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو کیا یہ خدا کا حکم ٹوٹ نہیں رہا اور خدا کا حکم توڑ کے ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں؟ ایک اور نقطہ چیک کیجئے, جب خدا نے کہا کہ کوئی صورت زمین پہ جو ہے وہ نہیں بنانی خدا کی, یا مورت نہیں بنانی, یا بت نہیں بنانا, اور اگر کچھ چرچز میں ایسا کیا جاتا ہے تو کیا خدا کا حکم ٹوٹ نہیں رہا؟ خدا کا حکم توڑ کر لوگ اپنی مرضی کی عبادت اسے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. کیا ایسی عبادت خدا پسند کرتا ہے؟ کیا یہ عبادت خدا کے حضور میں مقبول ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا آخری جب فسح پہ, تو انہوں نے پیالہ لیا اور اس نے کہا شاگردوں کو اس پیالے میں سے پیو, اور سب نے اسی میں سے پیا. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاسز جو ہیں وہ بنا لی ہیں اور اس کے اندر دیا جاتا ہے, لیکن وہ پیالے کے اندر سب شامل نہیں ہوتے جس میں ایک ہونے کی اور مسیح کی محبت جو ہے اور اس میں قائم رہنے کی وہ والی بات ہے. تو کیا لوگ آج وہ والا حکم توڑ کے اپنے پاس سے نہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ بڑھا رہے؟ اور کلام مقدس میں لکھا ہے نہ اس میں تم کچھ بڑھانا اور نہ تم اس میں کچھ. تو آج کیا ہم دیکھتے ہیں؟ کیا یہ وہ والی عبادت ہے جو خدا کو خوش کرتی ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں, اگر میں آپ کو اسائنمنٹ دوں کہ آپ ایسی لسٹ نکالیں تو آپ ایک لمبی لسٹ نکال لیں گے جس کے اندر لوگ اپنی مرضی کی عبادت کر رہے ہیں اور وہ خدا کی مرضی اور منشا کی عبادت جو ہے وہ نہیں کر رہے, اور ایسی عبادت خدا کو پسند ہی نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا اگر تمہاری راست بازی فقیہیوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوئی تو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگے. ذرا جائزہ لیجئے, فقیہی اور فریسی تو ہفتے میں 2 مرتبہ روزہ رکھ رہے ہیں
वो तो लबादा भी ओढ़ रहे हैं, माथे पे भी बांध रहे हैं, बाजू पे भी बांध रहे हैं, गले में भी बांध रहे हैं, औरतों को देख के इस तरफ मुंह कर लेते हैं। वो तो इस कदर ज़्यादा पुदीने पे भी जो है वो दायकी जो है वो दे रहे हैं। बेशक वो ऊँट निकल जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। क्या हम उतनी इबादत कर रहे हैं जितना वो कलाम को पढ़ते, फोकस करते थे, याद करते थे, या जितना उन्होंने ज़ख़ीरा किया था? आज हमें ये जानने की ज़रूरत है, हम इस बात को समझें कि कहीं हम ऐसी इबादत तो नहीं कर रहे जो खुदा के हुक्म को तोड़कर, खुदा के कवानीन और आइन को तोड़कर, खुदा की शरह को तोड़कर और फिर हम इबादत कर रहे हैं। क्या ऐसी इबादत को खुदा पसंद करता है? खुदा को ये वाली इबादत कोई पसंद नहीं है। ये जो अपनी मर्जियों की हम चीज़ें पेश कर रहे हैं ना, कि शायद खुदा ऐसे खुश होगा, मैं ऐसे करूं, ये वाली चीज़ें करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं। हमें बिल्कुल वो करना है जो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, और उसी से जो है वो खुदा खुश होता है। अब हम देखते हैं कि यूहन्ना की मार्फत जो है इंजील जो लिखा है उसमें एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता है। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 3 आयत नंबर 31 में लिखा है, जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, और जो ज़मीन से है वो ज़मीन ही से है और ज़मीन ही की कहता है। जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो आसमान से आए, और यीशु मसीह जो है वो आसमानी बातें जो हैं वो कहते थे। लेकिन यहूदी लोग जो थे वो कहाँ से थे? ज़मीन से थे, और वो ज़मीनी, जिस्मानी, नफसानी बातें जो हैं वो करते थे। जैसे आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी बातें करते हैं, और रूहानी माना, अंदरूनी माना, नबूवत का माना, तमसील का माना जो है वो नहीं खुल पाता। तो फिर हम सही मानों और मफहूम तक जो है वो नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमें ये जानना है कि यीशु मसीह जो है वो आसमान से आए, और बनाए आलम से पेशतर की बातें भी जो है वो यीशु मसीह ने आके जो है वो खोली। हमें ये जानना है कि खुदा कौन सी इबादत को जो है वो पसंद करता है। खुदा वही इबादत पसंद करता है जो उसकी मर्जी, उसके कलाम और उसके आइन और शरह के मुताबिक है। खुदावंद आपको इस मुख्तसर मगर लामहदूद कलाम के सबब से बड़ी बरकत अता करे। आमीन, आमीन।